अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुनाइट में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज के प्रोग्राम में हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं जिन्हें हमने दावत दी है और हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। और प्रेसिडेंट साहब से हम कुछ अहम आइनी मामलात पर भी बात करेंगे। बिलखुसूस जो रेफरेंसेस यहाँ से ऐवान सदर से निकले वो उनकी बड़ी धूम है पाकिस्तान के अंदर, उन पर बात होगी। कुछ अहम आइनी मामलात पर बात होगी और कुछ अहम समाजी इश्यूज़ हैं जिन पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। सर सबसे पहले तो आजकल पूरे मुल्क में PSL की बड़ी धूम है, क्रिकेट का बुहार 104 है पूरे मुल्क के अंदर, हर किसी पे छाया हुआ है जोश, और पाकिस्तानी क्रिकेट से प्यार भी बड़ा करते हैं। आप भी देख रहे हैं PSL को, और मजबूर क्यों हो गए ना, क्योंकि हॉकी अब निकल गया जनाब, हॉकी की ओलंपिक्स में भी हम नहीं पहुंचे। अच्छा, स्क्वाश भी नहीं है, तो जो हमारे नेशनल गेम्स हैं, कबड्डी के लोगों को मैंने अभी दावत दी थी अपनी प्रेसिडेंसी में और उनको सराहा था कि उन्होंने बड़ा काम किया। तो नेशनल गेम्स के हवाले से अब क्रिकेट रह गया जिसमें सबका शौक़ है, और मेरा तो हमेशा का शौक़ है। मुझे तो PSL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं बाय द वे? अब दो वफादारियां हैं PSL में, कराची और इस्लामाबाद। बिल्कुल, बड़ी टफ टाई है। तो जब तक इनका मुकाबला नहीं होता तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। कल बड़ा अच्छा मैच हुआ था कोयटा कलंदर्स का और लाहौर का, और मैं समझता था कि जो 2 कैच ड्रॉप हुए बिल्कुल उसके बाद कोयटा कलंदर्स विल स्वीप, बिल्कुल, और कैचेस भी क्रिस गेल के तो नहीं, बड़ा एंजॉयमेंट है। वो एक बड़ी अच्छी चीज़ उसमें से निकल रही ना, यानी जिन लोगों ने ग्वादर का स्टेडियम की तस्वीरें पोस्ट की तो कितना खूबसूरत लगता है ना, और उस माहौल के अंदर बस वहाँ फैसिलिटीज़ थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाएं तो अगले साल इस बात का इम्कान है कि एक मैच वहाँ चला जाए। जबरदस्त, बड़ा मजा आएगा। आप भी पर्सनली पुश करेंगे PCB को कि यार बिल्कुल करा दें, क्योंकि जो ग्वादर का पोटेंशियल है ना, उसके अंदर टूरिज्म का भी पोटेंशियल है, उसके अंदर दुनिया रिकग्नाइज करे कि बड़ा अच्छा शहर है, बड़ा अच्छा पोर्ट है, तो उस हवाले से तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा सर, कोरोना के हवाले से क्विकली मैं अगर बात करूँ कि पहले जब आगही थी SOP से मुतलिक तो आपने बड़ा एक फ्रंट लाइन पे आपने बड़ा लीड रोल आपने प्ले किया, चाहे वो उलमा को एक साथ बिठाना है, लोगों में आगही फैलानी है। अब वैक्सीनेशन का मरहला आ गया है, आप भी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, आपने शायद 1166 पे आपने अप्लाई भी किया आपने, और कोड भी आपको मिल गया गालिबन? नहीं, कोड नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब हम तैयार हो जाएंगे तो आपको भेजेंगे कि आप कहाँ वैक्सीनेशन करा लीजिए। सही। तो इसमें सर वैक्सीनेशन के मामले पे एक सर्वे भी आया कि 44% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने नहीं लगवानी वैक्सीन। मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से, और कुछ झूठा प्रोपेगेंडा भी है। तो इस पर भी आपको लीड रोल प्ले करेंगे कि ख़ुद आके पब्लिकली आप वैक्सीन लगवाएं, इमरान खान साहब भी लगवाएं, और दीगर जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जरदारी साहब भी लगवाएं, शहबाज शरीफ साहब भी लगवाएं, मियाँ साहब तो खैर मुल्क से बाहर है, नवाज शरीफ साहब उनकी तो बात नहीं मैं करता, मौलाना फजल रहमान भी लगवाएं, और आवाम को पैगाम भी दें कि ये वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, इससे लगवाना चाहिए हर किसी को। आपको इनिशिएट करेंगे इस मामले में कोई चीज़? जी, मैंने ये पहले तो ये फ़ैसला किया था कि मैं जो कतार है वैक्सीन की वो नहीं तोड़ूंगा, मगर ये जब ये इशू रेज़ हुआ तो कल डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन लगवाई, ये दिखाने के लिए कि इट इज़ सेफ़। ये जो एंटी वैक्सीन लॉबी है ये दुनिया में काम करती रहती है, हमेशा करती रही है। आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर तो पोलियो के एतबार से भी एंटी वैक्सीन लॉबी, हमने उसको ओवरकम किया। तो ये लोगों की चॉइस है। बाज़ जगहों पर कानून बने हैं दुनिया में कि मीज़ल्स की वैक्सीन अगर नहीं लगाओगे तो तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, बिल्कुल, है ना, कि सारी पॉपुलेशन के हवाले से इसको पक्का किया जाए कि सब लोग रेजिस्टेंट हो जाएं। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये मैसेज जाना ज़रूरी है कि वैक्सीन सेफ़ है, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं। कोविड आपने देख लिया, लिहाजा कोविड से प्रिवेंशन है, मगर एक तबका होगा जो रेजिस्ट करेगा। ख्वाहिश मेरी ये है कि पाकिस्तान की जितनी वैक्सीन हमें अवेलेबल होती जाए वो लोग लगवा लें, क्योंकि ये कोविड वाला मामला मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का एहसान रहा, हमारी आपकी कोशिशें नहीं। आपकी कोशिशें ख़ास तौर पर मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया है जिसने 50,000 मरतबा तो लोगों को कहा होगा कि हाथ धो, कौमी फरीज़ा सर आ गया था सब पे 50,000 मरतबा तो लोगों ने सुना होगा कि हाथ धो, दूर रहो, मास्क पहनो। तो ये मीडिया ने बड़ा काम किया, फिर उलमा ने बड़ा काम किया, मैं समझता हूँ वो भी लायक तहसीन है इस मामले में सारे पाकिस्तान ने। और फिर इमरान खान साहब का जो फ़ैसला था कि लॉकडाउन पे नहीं जाएंगे क्योंकि गुर्बत बढ़ने का इम्कान है, ये बेहतरीन फ़ैसला था। वाहिद
پریसिडेंट یا پرائم منسٹر تھا دنیا کا جس وقت عمران خان نے کہا تھا تو دنیا میں کسی نے یہ بات نہیں اٹھائی تھی, سب ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے. پھر اس کے بعد دنیا نے بھی یہ بات اٹھائی. تو اللہ کا ہمارے پر کرم ہوا, مگر اس کے ساتھ ساتھ احتیاط پھر بھی لازمی ہے. آج کل بھی کوئی 1000 کے قریب کیسز روزانہ دریافت ہو رہے ہیں, اور ممکن ہے گرمی کے ساتھ یہ کم ہو جائے, ممکن ہے سردیوں میں کوئی اور ورائٹی آئے. تو احتیاط جو ہے 2-3 چیزوں کی احتیاط بڑی ضروری ہے. ہاتھ دھونا جو ہے نا, صابن سے ہاتھ دھونا فریکوینٹلی, ہم وضو کے وقت ہاتھ دھوتے ہی ہیں. تو یہ دیکھو اسلام نے 1400 سال پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی, اور اس ویکسین سے, یہ کورونا سے شروع ہونے سے پہلے اپریل میں 2019 میں نے علماء سے درخواست کی کہ اگر ہاتھ دھونے کی تلقین مسجدوں میں زیادہ ہو جائے وضو کے ساتھ اچھی طرح سے, تو ہوگا یہ کہ کمیونیکیبل ڈیزیز بہت ہوتی ہیں, کالرا, ڈیسنٹری, ہاتھ سے بہت چلتی ہیں نا, تو یہ رک جائیں گی. تو یہ طہارت والی جو کیفیت ہے یہ کووڈ نے اور پکا کیا, مگر اس کی احتیاط لازمی چلتی رہے. بالکل. اچھا سر, ریفرنسز کی بات کرتے ہیں. آپ کے ریفرنسز کی بڑی دھوم ہے. پہلے فائزی صاحب والا ریفرنس تھا, اب یہ جو آپ نے سینٹ میں اوپن بیلٹ کے لیے آپ نے جو سپریم کورٹ کو آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس بھیجا, اس پہ آج کل سماعت بھی چل رہی ہے, لیکن طریقہ کار پہ بڑا اعتراض اٹھ رہا ہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. مفروضے پر مبنی ایک بڑا منفرد سا آرڈیننس بھی جاری کر دیا گیا ساتھ ہی ساتھ ریفرنس کے ساتھ. پہ کیا کہیں گے؟ بڑا اعتراض اٹھ رہا ہے اس پہ کہ مقصد شفافیت نہیں ہے, گھبرا گئی حکومت اپوزیشن سے. نہیں, میرا خیال تو یہ کہ ساری اپوزیشن ایک ہی بات کہتی تھی. نواز شریف صاحب یہی کہتے تھے. میں نے ایک ہی میٹنگ شاید پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب کے ساتھ اٹینڈ کی تھی, نواز شریف صاحب کی, جو اس پر تھی کہ ملٹری کورٹس ٹرائبیونلز کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس پر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت تھی, متفقہ رائے کی ضرورت تھی. اس میں نواز شریف صاحب نے آدھا گھنٹے کی تقریر کی تھی کہ جی سینٹ میں بڑا پیسہ چلتا ہے, اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے. بالکل. تو ساری پارٹیاں یہی کہتی تھیں. اب یہ جو سیاست ہے پاکستان کے اندر, کبھی کبھی ارسپانسبل سیاست ہو جاتی ہے کہ اچھا کام کسی سے بھی کرا لے, کوئی بھی کر دے, صرف نیت پر شبہ کر کر نہیں کرنا, پھر یہ کہنا کہ جی ڈسکشن نہیں ہوا. 1.5 مہینے سے تو ٹی وی پر ڈسکشن ہو رہا ہے. ارے پارلیمنٹ میں کر لیتے یار, ڈسکشن کر کے اس کو تھرو کر دیتے. کیا مطلب, میری ابھی تک ریزرویشن سمجھ میں نہیں آئی. اور لہٰذا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اچھے کام بھی سیاست کی نظر کر دیں ایک دوسرے سے منافرت کی بنیاد پر. یہ تکلیف دہ کیفیت ہے. یہ ایک بنتی ہوئی, بڑھتی ہوئی, ترقی یافتہ قوم کو پیچھے کر دیتی ہے. لیکن سر آپ کی پارٹی بھی ماضی میں اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا. اب آگے ایک دم سے جب سینٹ کے انتخابات قریب آئے تو آپ کی پارٹی بہت زیادہ ریفرنس بھی ڈال دیا سپریم کورٹ میں, یہاں آرڈیننس بھی آ گیا. کیونکہ آپ جب تھے انتخابی اصلاحات کمیٹی کے اندر, آپ کا جو 19 جولائی 2017 کا ڈائسینٹنگ نوٹ تھا, اس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی تھی, لیکن وہاں پہ بھی اوپن بیلٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس وقت. دیکھیے, جو ہم نے پارٹی نے کیا, جب تک تو میں پارٹی میں تھا, جی, جب یہ لوگوں کو 20 لوگوں کو ایم پی ایس کو نکالا تھا, بالکل کسی پارٹی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ 20 لوگوں کو نکال دے. اچھا, اس کے بعد الیکشنز آ رہے تھے, تو الیکشنز کے لیے تو بہت بڑا سیٹ بیک بن جاتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ, مشکل فیصلہ, ٹکٹ مت دینا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ, ٹکٹ مت دینا, مگر یہ بات مت کرو. اور ہم نے بھی خان صاحب کے ساتھ, جب عمران خان صاحب اس دن ہوائی جہاز سے لینڈ کر رہے تھے, جب یہ انفارمیشن نکلی نہیں تھی, انہوں نے مجھ سے یہ کہا, گاڑی میں بیٹھتے ہی یہ کہا کہ جی میرے پاس ایویڈنس ہے کہ 20 لوگوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھہر جائیں, مگر وہ عمران خان ان معاملات کے اندر وہ ٹھہرنے کا ان کے فلسفہ ہے ہی نہیں, ہے نا. جو چوری اور بے ایمانی اور کرپشن ہو تو وہ نکلتے ہی گاڑی میں بیٹھے. یہ بات ہوئی, 2 منٹ بعد پریس کانفرنس تھی, پریس کانفرنس میں اترتے ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو نکال دیں گے پارٹی سے. تو لہٰذا یہ بات کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے اپوزیشن, سوائے اس کے کہ گورنمنٹ سے انہوں نے کنفرنٹیشن کرنا ہے کہ یہ سینٹ کا معاملہ جو ہے ایسے ہی چلے. تو لہٰذا آئین جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے, اس اعتبار سے گورنمنٹ کے پاس یہ راستہ تھا, صدر کے پاس یہ راستہ تھا کہ اوپینین سپریم کورٹ کا لے لیا جائے, پارلیمنٹ میں بل بھی پیش کر دیا جائے. دونوں ہو گئے. تیسرے یہ تھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا تھا, تو یعنی فیصلہ شیڈیول سے پہلے آنے کا امکان نہیں تھا, تو آرڈیننس صرف یہ نکالا
کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر لے تو شیڈول کے اندر یہ امینڈمنٹ ہے تاکہ شیڈول جب نکل جاتا ہے سینٹ کے الیکشن پھر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتے نا. چاہے جنرل الیکشن کا بھی شیڈول نکل جائے تو قانون یہ ہے کہ پھر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, کسی ایک کا نام بڑھا نہیں سکتے, نکال نہیں سکتے. تو اس وجہ سے وہ آرڈیننس صرف سیکیور کر دیا, سپریم کورٹ کے فیصلے کو سیکیور کر دیا امپلیمنٹیشن تک. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ایسے ہی چلے گا جب تک پارلیمنٹ امینڈ نہ کرے لا کو یا آئین کو, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر. اور اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یہ اسپرٹ جو ہے آئین کی اس کا متقاضی یہ ہے کہ اوپن بیلٹ ہو جائے تو ہو جائے گا. تو سر آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, امید کیا ہے, لگ رہا ہے آپ کو کہ اوپن بیلٹ کی طرف ہی جائے گا سینٹ کا الیکشن, چونکہ اب دن بڑے کم رہ گئے ہیں, جس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر, باقی چیزیں بھی کوششیں ہو رہی ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو اوپن ہو جائے گا یا پھر سیکرٹ پہ ہی جائے گا یہ والا, آگے چل کے کوئی جامع اصلاحات ہو؟ میرا اپنی کوئی اس وقت رائے نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ سے جو سپریم کورٹ سے کبھی کبھی ججز کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ان سے لوگ اوپینین بناتے ہیں. اور میں نے جب میں پیناما کیس میں بیٹھتا تھا خود, اور ان سب کیسز میں جب بیٹھتا تھا خود جا کر, اپنے دھاندلی والے کیس کے اندر نثار صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے, تو میں ججز کے ریمارکس پر بڑا وزن ڈالتا تھا کہ اچھا اس جج نے یہ کہہ دیا, وہ یہ فیصلہ کریں گے, ہے نا. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. ججز ریمارکس دیتے ہیں پروب کرنے کے لیے, کبھی شارپ ریمارکس دیکھتے ہیں بات نکلوانے کے لیے. فیصلہ جب دیتے ہیں تو اچھے ڈیلیبریشن کے ساتھ دیں گے. تو میرا پورا کانفیڈنس ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ وہ صحیح فیصلہ دیں گے. اور اگر فیصلہ آ گیا, فیصلے سے مراد اوپن بیلٹ ہی ہے نا, صحیح فیصلہ جو بھی فیصلہ دیں گے وہ صحیح فیصلہ دیں گے. موجودہ حالات آئین کو دیکھتے ہوئے اور قانون کو دیکھتے ہوئے صحیح فیصلہ دیں گے. جبھی اگر یہ اس معاملے میں حکومت کلیئر ہوتی تو ان سے ایڈوائس بھی نہیں لیتی. بالکل حکومت خود بھی کلیئر نہیں تھی کہ آیا یہ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا, تو دا بیسٹ فورم از آسک دا سپریم کورٹ. اچھا سر, ابھی ایک جو اپوزیشن نے بڑا ماحول بنا دیا جی سینٹ کے انتخابات کا, یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے الیکشن لڑوانے کا فیصلہ کر کے, اب زرداری صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت کے, یعنی قومی اسمبلی میں اگر حکومت ڈیفیٹ ہوتی ہے, نمبر ان کا کم ہو جاتا ہے 172 سے, تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. اب آئین کے آرٹیکل 91(7) کے تحت یہ اختیار آپ کا ہے کہ آپ پرائم منسٹر سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں, کریں گے ایسا؟ آپ کہیں گے خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا؟ میں دیکھیں نا, یہ جو الیکشنز کا طریقہ ہے, اس کے اوپر اگر فرض کرو سیکرٹ بیلٹ ہے نا, تو یہ لوگ اپنے کانشنس کے اعتبار سے دیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا فرض کرو اوپن بیلٹ ہے تو لوگ اپنے کانشنس سے, اپنے پارٹی کانشنس کے اعتبار سے ووٹ دیں گے. دو ہی باتیں ہوں گی نا, ایک انڈیویجول کانشنس ہو گیا, ایک پارٹی کانشنس ہو گیا جس کی بنیاد پر انہوں نے ٹکٹ لیا تھا. تو لہٰذا میرا اس میں اس روٹین میں کوئی انٹرفیرنس کا نیت نہیں ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے مشورے پر زیادہ تر ریفلیکٹ کر کے اسی کو پروسیس کریں. لیکن سر یہ 91(7) میں تو آپ کا اختیار ہم مانگ سکتے ہیں, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ہم دباؤ ڈالیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے پرائم منسٹر سے. جی, یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو مسلسل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ کو امپیچ کیا جائے. تو لہٰذا کبھی یوں کر لیں, کبھی یوں کر لیں, ہے نا, کبھی یوں کر لیں, کبھی آڑا دیکھ لیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, جو ہے وہ ہے. یو آر کلیئر آن اٹ کہ اگر نمبر کم آتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر, حفیظ شیخ صاحب کے ووٹ کم آتے ہیں, پھر بھی اعتماد کے ووٹ کا نہیں, میرے خیال سے تو کم نہیں آئیں گے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیشن پرائم منسٹر صاحب کا ہی رہنا چاہیے. یہ سیاسی ڈیسیشن ہے نا. یہ دیکھو 58(2) بھی ایک بڑا اچھا چیز ریموو کی گئی, اچھا ریموو کیا گیا نا. غلط قانون تھا, ریموو کیا گیا, کیونکہ سیاست کے اندر یہ انٹرفیرنس پریزیڈنٹ کا نہیں ہے. اچھا ہمارے ہاں تو ویسے بھی فرق نہیں پڑنا تھا, کیونکہ میں تو 100% پارٹی کا آدمی تھا, ہے نا. وہ اسپرٹ موجود ہے, میں پارٹی کا آدمی اب نہیں ہوں, مگر وہ اسپرٹ موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم نے سارا موومنٹ اینٹی کرپشن چلایا پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے. تو میرا اور عمران خان صاحب کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین پچھلے 2-2.5 سال میں شاید کسی چیز پر بھی نہیں ہوا ہوگا. مشورہ دیتے رہتے ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے. میرا فرض ہے ہی از مائی لیڈر, ہے نا, تو وہ پریزیڈنٹ بن گیا تو وہ یہ تو نہیں ہوا کہ میں لیڈر. اخلاقی دباؤ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ لوز کر چکے ہیں کانفیڈنس ان دا ہاؤس. اخلاقی دباؤ کون ڈال رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا کہ ان پہ اخلاقی دباؤ ڈالیں گے ہم, زرداری صاحب, کہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں, اعتماد کا ووٹ لیں. پارلیمنٹ سے وہ میجورٹی لوز کر چکے ہیں, میجورٹی کا اعتماد لوز کر چکے ہیں. اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اچھا تو کہہ دیں پریشر ڈال رہے ہیں, اخلاقی پریشر نہیں کہیں آپ اس کو. بہرحال وہ آئین میں اختیار آپ کے پاس ہے اس پہ. ویسے آپ کو تو سر سوٹ بھی کرتا ہے کہ میجورٹی ملے پارلیمنٹ کے اندر, تو یہ جو تانا ہے
ایوان صدر پہ لگتا ہے جب آرڈیننس فیکٹری کا وہ ختم ہو جائے گا. نہیں آرڈیننس فیکٹری کے تو میں بڑی تفصیلات بتا چکا ہوں کہ آرڈیننس فیکٹری میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ تفصیلات بتا دوں گا کہ آرڈیننس فیکٹری کتنی زیادہ پروڈکشن میں تھی. یہ تو بہت کم ہو گئی ہے آج کل پروڈکشن اس کا نئے پاکستان میں کم ہو گئی پروڈکشن اس کا. اچھا سر, ایک اور بھی بڑی ایک رائے ہے, ایک ڈسکشن بڑی چلتی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے, اور بلکہ یہ ہے بھی ریکارڈ پہ بھی چیز ہے کہ جب 2018 میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پرویز خٹک سے کہوں گا کہ اگر وہاں پہ لوگ نہیں دیتے ووٹ, اگر ووٹ بھیج دیتے تو میں انہیں اسمبلی توڑنے کا بھی کہہ سکتا ہوں. تو اس طرح کی کوئی ہے رائے زیر غور کہ تجویز کوئی ایسی کہ اگر ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں, گورنمنٹ کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے قومی اسمبلی میں, بالخصوص یہاں پہ جو اسلام آباد کی سیٹ پہ ہے, تو اسمبلیاں توڑے جانے کی کوئی تجویز ایسی زیر غور ہے؟ بڑی رومر ہے, بڑی بات اس پہ ہو رہی ہے. ایسا کوئی جمہوریت پارلیمنٹ کی اسپرٹ میں نہیں ہے. اعتراض حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کل پرسوں کہ عمران خان یہ کر سکتے ہیں. آئین کرنے کو تو کبھی بھی کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں دا پرائم منسٹر اس بات پر قادر ہے کبھی بھی اپنی گورنمنٹ کا استعفیٰ دے دے, کسی بھی ایشو پر دے دے تو کر سکتے ہیں. آئین کے اندر جو کمپلشن ہے وہ یہ ہے کہ جی فائنانس بل کو ڈیفیٹ کیا جائے, تو وہ اس انٹینشن سے ڈیفیٹ کیا جاتا ہے بالکل کہ گورنمنٹ کو ڈسمس کرنا ہو. تو آئین کے اندر وہ جو چیز موجود ہے کہ فائنانس بل میں گورنمنٹ اگر نو کانفیڈنس ہار جائے, فائنانس بل ہار جائے تو پھر اس کو کرنا پڑے گا. بٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ بازار گرم ہے لین دین کا, بالکل اس بازار کی ریپرکشنز کے اندر پارلیمنٹ ڈیزالو کیا جائے تو یہ افسوسناک کیفیت ہوگی کہ اگر اس کا ڈیبیٹ بھی کریں. اگر اوپن بیلٹ کر کے فرض کرو, اوپن بیلٹ کر, نہیں ایسی کوئی نہیں, میں تو آپ کی گفتگو کر رہا ہوں, اوپن بیلٹ کر کے تو پھر پتہ بھی چلے نا, ورنہ یہ جوڑ توڑ کا اور بیچنے باچنے کا بازار گرم ہے, اس کے نتیجے میں ایک پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنا تو بحث ہی غلط ہے. اچھا دوسرا سر, اس وقت جو بات ہو رہی ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو مخالفت نہیں کر رہے اوپن بیلٹ کی, کہہ رہے ہیں اس پہ جامع اصلاحات ہونی چاہیے, انتخابی اصلاحات, بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے. ماحول کنڈیسو نہیں ہے کسی قسم کی بات چیت کے لیے. ظاہر گورنمنٹ ہوتی ہے, اس نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہوتا ہے اپوزیشن کے ساتھ. جس طرح پنجاب کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ان اپوزڈ ہو جائے سارے. بلوچستان کے اندر بھی سی ایم صاحب کوشش کر رہے ہیں, مولانا صاحب سے بھی ان کا رپورٹلی رابطہ ہوا ہے کہ وہاں بھی ان اپوزڈ کے لیے کوشش ہو رہی ہے. جہاں ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جائے وہاں چیزیں ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں. تو اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت بنا ہی نہیں رہی, ورکنگ ریلیشن شپ اچھا قائم نہیں کر رہی کہ جہاں پہ کوئی بات چیت ہو سکے. آپ سر پارلیمنٹ کو سپروائز آپ کر رہے ہیں, ہیڈ آپ ہیں پارلیمنٹ کے, سربراہ آپ ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ کیا رائے ہے اس میں آپس میں جو ناچاکیاں ہیں اس کے اندر دو پوزیشنز ہیں. پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو وہ این آر او کی طرف جاتی ہے, اور اپوزیشن کہتی ہے جی ہم این آر او مانگتے ہی نہیں ہیں. اچھا مگر ہے ٹینشن بہت اس بات کا کہ کیسز بھی چل رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے ٹینشنز ہیں بہت. تو لہٰذا مجھے جو افسوس ہے وہ اس بات کا ہے کہ پارلیمنٹ ایک جمہوری قوم کے اندر پارلیمنٹ پھر بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنا لیگل کام کرتی رہتی ہے. یہاں تو صرف اپوزیشن کی بنیاد پر اچھے قوانین کو بھی فیل کیا جا رہا ہے. یعنی سب کہتے رہے کہ سینٹ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے, اچھا قانون ہے, ماضی میں سب نے کہا ہے, مگر اب کیونکہ آ گیا تو کیونکہ گورنمنٹ لائی ہے لہٰذا اس کو اپوز کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ بڑھتی ہوئی ابھرتی ہوئی قوموں کے اندر یہ سیٹ بیک ضرور ہوتا ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جو امپیچمنٹ والی آپ نے بیچ میں بات کی تھی, رضا ربانی والی, وہ کوئی اگر اس طرف جاتے ہیں وہ لوگ تو تیار ہیں آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ پھر میں اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں کیا کیا جذباتی قسم کی بحث ہوتی ہے, میں اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں. آئی وڈ ناٹ کمنٹ آن اٹ. ایسے سر ویسے کوئی قانونی بندش تو نہیں ہے, لیکن مورلز کی بات ہے. سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, میں بات کروں جہانگیر ترین صاحب کی. پہلے جب 2018 میں حکومت سازی کا مرحلہ آتا ہے تو جو آزاد ممبرز ہیں ان کی حمایت لانے کے لیے, ان کو لانے کے لیے جہانگیر ترین ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ مسیحا بن جاتے ہیں. پھر بیچ میں ایک شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ خود حکومت کی سرپرستی میں بنتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, اس میں جہانگیر ترین جو ہے ان کا سیاسی کیریئر داغدار کر دیا جاتا ہے انہیں. اب دوبارہ وہی جہانگیر ترین ہے, جب سینٹ کے انتخابات آتے ہیں پھر ان کی خدمات لی جا رہی ہیں اور پھر وہ مسیحا بن گئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ میرے خیال سے جہانگیر ترین صاحب کی جو لائلٹی ہے پارٹی کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر ہے,
جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی تھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ آئی تھی، اور وہ اس اعتبار سے پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ کیا کہ اس سلسلے میں جو کچھ ہونا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنوں کو ہم پروٹیکٹ کر لیں۔ جہانگیر ترین صاحب ان مقدمات کو یا ان ایلیگیشنز کو فیس کر رہے ہیں۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ 2-3 لوگ ہمارے ہاں لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے، جہانگیر ترین صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ اس میں جہانگیر ترین صاحب فرسٹ آؤٹ آف دا بلاک جس کو کہتے ہیں نا، جب 2018 کا الیکشن ہوا تو جہانگیر ترین صاحب گئے عمران خان صاحب کے، عمران خان سے طیارہ تو ان کا اپنا چلتا رہتا ہے، چلتا رہا، اور وہ پارٹی کی طیارے کی وجہ سے کافی موومنٹ آسان ہو گیا۔ اس وقت چیئرمین تھے عمران خان صاحب پارٹی کے، ان کا موومنٹ آسان ہو گیا۔ بعد میں انڈیپینڈنس کو لانے کے لیے بھی نا، وہ انڈیپینڈنس کو لانے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی۔ جب میرا الیکشن ہو رہا تھا تب بھی انہوں نے ووٹوں کو مستحکم کرنے کے لیے میرے ساتھ کئی جگہوں پر گئے، تو ان کی خدمات پارٹی کے لیے عمران خان صاحب آج بھی ریکگنائز کرتے ہیں۔ یہ جو سیٹ بیک ہے، جو شوگر رپورٹ تھی، اب یہ اپنے آپ ہی کسی منطقی نتیجے پر پہنچ جائے گی، تو جہانگیر صاحب کی جو لائلٹیز ہیں پارٹی کے ساتھ وہ جاری ہیں۔ اچھا سر، اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے جس پارٹی سے آپ صدر بنے، اس پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں، کہ وہ 9 میں سے 7 ضمنی انتخابات ہار چکی ہے۔ حالانکہ ضمنی انتخابات جو ہوتے ہیں وہ عموماً گورنمنٹ جیت جاتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ضمنی انتخابات کو گورنمنٹ کی پاپولیرٹی کا ایک پیمانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن 9 میں سے 7 انتخابات ہارنا، کیا گورنمنٹ کو اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اچھا موقع نہیں مل گیا کہ اپنا محاسبہ کیا جائے کہ یار کیا ہو رہا ہے، کہ یہ جو ہماری گورننس اس سے لوگ خوش نہیں ہیں، مہنگائی سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے؟ نہیں، محاسبہ تو ہمیشہ کرنا چاہیے، مگر یہ جو 9 میں سے 7 انتخابات ہار گئے، اس میں نوشہرہ کے حوالے سے تو آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں کہ ان ہاؤس ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوا، اور دوسرے ڈسکا کے حوالے سے میں نے جس دن الیکشن ہوا تھا، جس دن رپورٹ آئی کہ جو پریسائڈنگ آفیسرز غائب رہے، تو اسی دن میری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ میرا بھی ان کو مشورہ اسی دن یہی تھا کہ میں نے ان کو مثال یہ دی کہ NH 250 میں پریسائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2013 میں ہم نے پروٹیسٹ کیا 2 تلوار پر، ہم نے پروٹیسٹ کیا، الطاف حسین نے تقریر کی، سارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے سے پاکستانیوں نے فون کیے، ہزاروں فون، پھر انہوں نے ریکارڈنگ لگا دی۔ تو الطاف حسین کا ڈاؤن فال جو ہے، MQM کا نہیں، MQM نے سروائیو کیا اس کو ڈچ کر کے، الطاف حسین کا ڈاؤن فال ہے وہاں سے شروع ہوا جب وہ پریسائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے تھے۔ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو یاد دلایا اسی دن، میں نے کہا کہ دیکھیں اس دن ہم کھڑے ہوئے، آپ نے سپورٹ کیا، آپ نے ساری چیزوں کو موبلائز کیا، تو کیا اچھا نہ ہو کہ آپ اس کے اندر بھی 20 پولنگ اسٹیشنز کا دوبارہ آپ کرا لیجئے۔ تو میرے ہاں دوبارہ انتخاب ہوا تھا 20 پولنگ اسٹیشنز کا، میں مقدمہ لڑنے آیا تھا، وہاں بھی 20 تھے، یہاں بھی 20 ہیں، وہاں پر میں ان کے ہاں جو چیف الیکشن کمشنر کے ہاں 4-5 بیٹھے تھے، فخر الدین ابراہیم صاحب کی ان کے اندر، اور میں اکیلا تھا۔ میرے مقابلے پر بہت بڑا وکیل تھا پاکستان کا، فروغ نسیم، ہے نا، وہ اتنے سارے فائل لے کر آئے ہوئے تھے، ہے نا، اور وہ آرگو کر رہے تھے اور میں ایک کاغذ لے کر آیا تھا۔ تو جب میں وہاں پیش ہوا نا، تو میں نے سوچا یہ کہ یار اتنے سارے فائل ہیں، اس کا پلندہ ہے، تو ادھر ادھر سے میں نے 2-3 ڈائریاں مانگی، اس کے اوپر اپنا کاغذ تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ فروغ نسیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ انتخابات سارے حلقے کے ہوں، تو آپ کیوں نہیں چاہتے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 20 میں ہی کرائیں؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے پورا انتخاب دوبارہ لڑنے کا، اینڈ آئی واز ایبل ٹو کنونس دیم۔ تو میں نے عمران خان صاحب کو یہ بات یاد دلائی، اور اللہ کا احسان ہے کہ the honest leader he is، تو he took this advice، اور ان کے ذہن میں بھی ہوگا، میرے ایڈوائس سے نہیں، ان کے ذہن میں بھی ہوگا، اور انہوں نے کل ارج کیا بالکل کہ 10 کے اندر 20 اپنے کینڈیڈیٹ سے کہا کہ آپ خود ہی، ظاہر ہے کیونکہ فری اور ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ اینڈ پروسیس کے عمران خان ہمیشہ سے قائل ہیں، چاہے نیوٹرل امپائرز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ساری جیت کو اور ہار کو کلاؤڈی کر دیتی ہے کیفیت کے بے ایمان امپائر ہو یا بے ایمانی ہو جائے الیکشن میں۔ ویسے کلاؤڈ نہیں، وہاں پہ دھند نے ہی بڑا کام خراب کیا ہے کہ وہ دھند میں کہتے ہیں گم ہو گئے پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں۔ اچھا سر، اس میں جو ڈسکا کے ضمنی الیکشن کی ابھی آپ نے خود بھی بات کی،
اس میں جو ہم نے وہاں پہ حال دیکھا، جو ہوتا ہوا دیکھا، لڑائی جھگڑے مار دھاڑ، 2 بندے قتل بھی ہو گئے وہاں پہ، نہتے عام شہری گئے وہاں پہ. اب سر اس سے ایک ہم آگے کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ آگے بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں، پھر 2023 کے عام انتخابات بھی ہونے ہیں. اب اگر آپ فوج کے بغیر الیکشن کرواتے ہیں تو یہ حال رسکا والا آپ کو نظر آئے گا. آگے فوج کو لے کر آتے ہیں سیکیورٹی کے لیے تو پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں جی خلائی مخلوق نے ووٹ چوری کر لی. اس طرح کے فوج کے اوپر ہی مڑ کے الزام لگنے لگ جاتا ہے، حالانکہ سیکیورٹی ان کا کام ہے. تو آپ بطور سربراہ ریاست کیا حل دیکھتے ہیں اس کا، کہ کیا ہونا چاہیے بہتر اس کا کہ آئندہ کے لیے انتخابات جو ہیں اس طرح کی چیزیں یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں. دیکھیے کراچی میں NA-250 کا جو میں نے الیکشن لڑا تھا، تو جب یہ طے ہو گیا کہ 20 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ ہوگا، تو جس دن دوسرا 20 پولنگ اسٹیشن کا انتخاب ہونا تھا اس دن رات کو زہرا شاہد حسین صاحبہ کو شہید کیا گیا، جو ہماری پارٹی کی بڑی پرومیننٹ خاتون تھی. تو کراچی تو یہ وائلنس بڑی اچھی طرح سے دیکھتا رہا ہے، لوگوں کو قتل و غارت گری. جب الطاف حسین والی MQM میں اپنی دہشت گردی کے عروج پر تھی تو یہ حال وہاں پر تھا. مگر یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور پھر قتل کو اون بھی کر لینا کہ نہیں جی یوں ہوا تھا وہ ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے پارٹیز کو نکلنا چاہیے، اس وائلنس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ دوبارہ الیکشن 20 پولنگ اسٹیشنز کا کرا لو، یہ اچھی کیفیت. اچھا اب آپ بات کیجئے کہ آگے کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب نے سارے US الیکشن کو چیلنج کر دیا. بالکل ایل گور نے پہلے کیا تھا. بالکل. اور بش کے بجائے اگر ایل گور الیکٹ ہو جاتے، جو کہ الیکٹ ہو سکتے تھے، زیادہ ووٹس ان کے تھے، مگر وہ پورا جو سوراخ تھا وہ نہیں ہوا، پھٹ گیا، سوراخ پورا نہیں ہوا، تو اس کے اندر بش صاحب آ گئے. اگر ایل گور ہوتے نا، عراق کی جنگ نہیں ہوتی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ کیفیت نہیں تھی. ایل گور انوائرمنٹ کا کانشیس تھا، سب کچھ تھا، وہ کیفیت نہیں ہوتی. اب US کے الیکشن بھی چیلنج ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرل ریفارمز ایکٹ جو پاس ہوا 2017 کے اندر، اس کے اندر اس بات کو رکھا گیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جیسے انڈیا میں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پیپر بیلٹ دونوں کی کمبینیشن، کیونکہ آج بھروسہ نہیں ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ پر مجھے اور آپ کو کہ کمپیوٹر میں گڑبڑ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ پیپر بیلٹ دونوں چیزوں کے ساتھ کام چلایا جائے تو ہو جائے گا. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کام کرنا چاہیے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں IT ٹاسک فورس کا ہیڈ ہوں، مگر یہ کانفیڈنس اسمبلی سے نکلے گا. یہ صرف پروسیس سے نہیں نکلے گا کہ پروسیس الیکشن کمیشن آف پاکستان پروسیس ڈیفائن کر دے. اسمبلی کو مالکی کرنی پڑے گی کہ پروسیس کو امپروو کریں. بہت ضروری. امریکہ میں ہو سکتا ہے، پاکستان میں ہوتا رہا ہے، تو لہٰذا 2023 کے الیکشن کے اندر منصفانہ انتخابات پاکستان کی آئندہ کی ترقی کے لیے بے انتہا ضروری. بے شک. ناظرین یہاں ایک کوئک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو پریزیڈنٹ صاحب سے جانیں گے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے کہ ان کا آفس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ انیشیٹ کرنے کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے، کیا مستقبل قریب میں ایسا ہو سکتا ہے. بات ہوگی مختصر بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین ہمیں پرائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب. ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. پریزیڈنٹ صاحب، جو بات بریک سے پہلے ہو رہی تھی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، آپ آرڈیننس بھی لے آئے، ریفرنس بھی بھیج دیا گیا کہ مقصد ہے جی شفافیت، اوپن بیلٹ ہو. تو اپوزیشن کہتی ہے پھر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے بھی اوپن کر دیں، وہاں کی خفیہ رکھا ہوا ہے. میرے خیال سے سب بات اوپن ہو کر بات ہونی چاہیے، ہے نا. جس دن اگر یہ ٹیلی ویژن پر 1.5 مہینے سے گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی، پارلیمنٹ میں ہو رہی ہوتی، تو شاید نتیجے پہ پہنچ گئے ہوتے. تو لہذا گفتگو تو ہو رہی ہے اور ایمپل ٹائم تھا. آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر بلز جو پاس ہوتے ہیں عام طور پر 2-3 دن کی بحث کے اندر بل پاس ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑا اہم بل تھا، اس کے اوپر زیادہ لمبی بات ہو جاتی ہے. کوتاہی تو گورنمنٹ کی ہے نا سر، جنہوں نے ماحول بنانا ہوتا ہے، انیشیٹ کرنی ہوتی ہے ڈسکشن، ڈیبیٹ، اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرنا. میرے خیال سے ماحول تو نیب کی وجہ سے بھی نہیں بن رہا. نیب نے سارا ماحول خراب کیا ہوا ہے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کر رہے ہیں ماحول خراب کو. وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہہ دیتے ہیں بندے گرفتار کرو. خان صاحب یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی جو NRO ہے یہ میں نہیں دینا چاہتا، اور نیب جو ہے وہ پیچھے پڑی رہتی ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بیٹل ہے جو پاکستان کے اندر اب لڑی جا رہی ہے. یہ جو ایلیٹسٹ کیپچر ہے انسٹیٹیوشنز کا دنیا میں،
کہیں کہیں 200-300 سال لگے ہیں. یعنی آپ میگنا کارٹا کی بات کرتے ہیں انگلینڈ میں, میگنا کارٹا گلوریس ریولوشن 300 سال پہلے ہوا تھا. امریکہ انگلینڈ کی جمہوریت یہاں تک 300 سال کی کوششوں کے بعد, فیوڈل اور رائل ایکسپلائٹیشن کے بعد پہنچی ہے. 300 سال کی جدوجہد. فرانس میں بھی یہی ہوا. تو پاکستان میں یہ جدوجہد تو ابھی 2-2.5 سال ہوئے, تو لہٰذا ٹائم لگے گا, کیونکہ جو فائدہ اٹھائیں گے, جو میریٹوکریسی کو جو عوام ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے ریکگنائز کرنے میں کہ جھوٹ اور سچ کو فرق. جو سر باتیں ہوتی تھی کہ ہم آتے ساتھ ہی باہر پڑی جو دولت ہے $200 ارب ہیں وہ پاکستان میں لے آئیں گے اور IMF کو بھی دیں گے, پاکستان کی خوشحالی بھی لے آئیں گے, وہ کیلکولیشن غلط تھی جو باہر بڑے پیسے کے حوالے سے, یا پھر وہ لانا مشکل ہے میاں نواز شریف کی طرح اس پیسے کو؟ اس میں ہم نے میڈیا کو کوانٹیفائی نہیں کیا تھا. جو پکڑا جاتا ہے میڈیا کہتی ہے کیوں پکڑا. اگر میڈیا کو ہم کوانٹیفائی کر لیتے تو صحیح پریڈکشن. نہیں وہ تو سر دیکھیں چیزیں میڈیا تو سوال اٹھاتا ہے. میں مذاقاً کہہ رہا ہوں, مگر یہ کہ جو ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ چور جو ہے وہ رسید دے کر نہیں جائے گا, تو لہٰذا اس کو پروو کرنا کورٹس آف لا کے اندر ایک بڑا پہاڑ ہے. اسی وجہ سے جو نیب کو چینج کرنا چاہتے ہیں, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. نیب کا ایک سیکشن 5C ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ جی یہ عمارت آپ کے پاس کہاں سے آئی, یہ ہی سب سے اہم شق ہے, اور دنیا نے اس کو کاپی کر لیا. یعنی ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر آف انگلینڈ اس کے بعد آیا ہے. اس نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے یہ عمارت کہاں سے آئی, تم بتاؤ. اونس آف پروف آدمی کے اوپر. وہی جو سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ پہ یہ کرپشن کے چارجز ہیں, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. ہاں, تو پاکستان کا اور چیزوں کے اندر قانون یہ ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. تو سرکار گلٹ لگاتی ہے کہ جی اس نے یہ کیا, اس نے پیسہ یہاں سے لے گیا, پھر اس نے یہ کیا, پھر اس نے یہ کیا. جو فائنانس لاز ہیں اس میں آدمی پروف کرے کہ میں پیسہ کہاں سے لایا تھا. لیکن سر اس میں یہ بھی ایک غلط چیز نہیں ہے, اگر انسانی حقوق کو بھی دیکھا جائے, شخصی آزادی کو بھی دیکھا جائے, کہ یہاں پہ سال 1.5 لوگ جیل کاٹ کے واپس آ گئے سزا کے بغیر, نیب کی حراست میں, کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ابھی تک, لیکن لوگ 1.5 جیلوں میں میرے خیال سے یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے یہ سب چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. نیب کی ایفیشنسی امپروو ہونی چاہیے, پروزیکیوشن ایفیشنسی امپروو ہونی چاہیے, ججز کا کوآپریشن ان ایشوز پر ایک نئے ڈائمنشن سے آنا چاہیے. تو یہ سب چیزوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ آرڈیننسز ہمارے یہاں آرڈیننس فیکٹری ہے, تو یہ فیکٹری آؤٹ آف پروڈکشن ہے کافی حد تک, یعنی بہت کم اس سے مال نکلتا ہے. اور اس کو میں ثابت اس طرح سے کروں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 1994 کے اندر 93 آرڈیننسز, 93. پیپلز پارٹی کی حکومت 1995 میں 132 آرڈیننسز, پیپلز پارٹی کی حکومت 96 میں 110 آرڈیننسز. اس کے بعد پھر وقفہ دے دیں, پھر 2009 میں 61 آرڈیننسز ایک سال میں, ہے نا, پھر 18 آرڈیننسز. یہ تو ہو گئی پیپلز پارٹی کی حکومت. میں نے تو بہت کم پروڈکشن کیا ہوا ہے, مال ہی نہیں ہے نکالنے کا. PML-Q کی حکومت 2006-07, چلو تو آرمی زمانہ بھی تھا, 43 آرڈیننسز اور ایک سال میں, اور 2007 میں 68 آرڈیننس. پھر PML-N کی میں بات کر لوں, 91 میں 43 آرڈیننس ایک سال میں, پھر 92 میں 22 آرڈیننس, پھر 97 میں 54 آرڈیننس ایک سال میں. اور میں تو ابھی بھی 50 سے کم ہوں, یہ تو ایک سال کی آپ کو رودات سنا رہا ہوں. 98 میں 22 آرڈیننسز, اور جب ان کی 2/3 اکثریت تھی 2014 میں 18 آرڈیننس, 2/3 اکثریت کے باوجود 18 آرڈیننس. تو ہم تو ابھی 2.5 سال میں 50 سے کم ہیں. تو مگر میں جسٹیفائی پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آرڈیننس ایک قانونی گنجائش ہے جو حکومت جس کو استعمال کرتی ہے کہ ارجنٹ قانون. 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ سینٹ سیشن میں نہیں ہو, اسمبلی سیشن میں نہیں ہو, پلس ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اس قانون کی بڑی سخت ضرورت ہے, اس کو جاری کر دیں, پھر اسمبلی میں ہم اس کو پاس کرا لیں گے. اچھا سر, اس وقت ماحول کی بات ہوئی تھی, سیاسی ماحول کی. PDM بڑی متحرک ہے حکومت کو گرانے کے لیے, ہٹانے کے لیے. 26 مارچ کو ایک لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے اسلام آباد کی طرف, تو گھبرا تو نہیں رہے سر اس کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات آپ کہتے تو بڑا اچھا لگتا کہ PDM اس میں متحرک ہے کہ پاکستان ہم نے بنانا ہے اور ہر انداز سے مل کر بنانا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے تباہ کر دیا, ہم نے آ کے ٹھیک کرنا ہے. کیا کہا جا سکتا ہے, کیا تو سر اچھا, اس میں میرا جو نقطہ یہ تھا کہ
ڈائلاگ کروانے کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے آپ کی طرف سے؟ کوئی ایسا ہے پلان میں کہ ڈائلاگ کروایا جائے گورنمنٹ اپوزیشن کے درمیان اوور آل ملک کے اندر، تاکہ ماحول ٹھیک ہو، زیادہ سیاسی اسٹیبلٹی آتی ہے تو ملک میں معاشی استحکام بھی آتا ہے، چیزیں بہتر ہوتی ہیں؟ ملک کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے یہ کنفرنٹیشن۔ ہاں، جو عہدہ مجھے آپ کے منصب کی عزت بھی سب کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے جو عہدے کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، اس حوالے سے میں اسمبلی میں بھی جاتا بھی ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، اپنی اس میں چیمبر میں جاتا ہوں، کچھ گفتگو لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، مگر یہ جو پولیٹیکل انیشیٹو ہے نا کہ کب ڈائلاگ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سیاسی ہے۔ اچھا، اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتا، خود گفتگو سن رہا ہوتا، تو مجھے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ ڈائلاگ کرنا فروٹفل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اور ڈائلاگ کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ میں اب ایک نان پولیٹیکل پوزیشن پر ہوں، تو یہ ججمنٹ جو ہے نہ میرے پاس اتنا مواد ہے کہ میں اس کا صحیح ججمنٹ کر سکوں۔ پرائم منسٹر کھوسا صاحب نے بھی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ کو انیشیٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، جسٹس کھوسا صاحب نے بھی کہا تھا، مگر وہ پریزیڈنٹ کو انیشیٹ جب کرنا چاہیے جب پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے کہیں کہ بھائی آپ کوشش کر لیں، تب ہوگا۔ ایسے انیشیٹو پرائم منسٹر سے لینا نہیں چاہیے، پرائم منسٹر، کیونکہ آپ کے منصب کی سب عزت بھی کرتے ہیں پرائم منسٹر کی، اور اس وقت بڑی لڑائی ہے وہاں پہ، ان کو تو وہ ہٹانے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ۔ نہیں، مجھے بھی امپیچ کرنے کی بات کرتے ہیں سر، وہ ظاہر چیزیں پاسبل، دونوں چیزیں ایسی چلتی ہیں۔ سر، یہ لگ رہا آپ کو یہ پی ڈی ایم میں کوئی وزن ہے، کوئی مشکل میں گورنمنٹ پڑے گی آگے چل کے، یا کچھ نہیں ہے، نکل جائیں گے اس مرحلے سے بھی؟ لانگ مارچ چونکہ آپ نے بھی کیا، خود آپ اس میں شامل بھی تھے، حصہ بھی تھے۔ اگر سیاسی اوپینین لینا تو سیاسی غلطیاں بہت ساری کر گئے، یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم نے پارٹی بنائی، ایک بڑے کلیئر مثال آپ کو دے رہا ہوں، جب ہم نے پارٹی بنائی تو ہم نے کہا جی تقریروں میں، ہم نے پبلک تقریروں میں کہا جی تعلیم بڑی ضروری ہے، صحت بڑی ضروری ہے۔ جب اوپینین پولز آتے تھے تو لوگوں سے پوچھا جاتا تھا تمہاری پرائرٹیز کیا ہیں، اس میں تعلیم اور صحت 1% کی پرائرٹی تھی، 2% کی پرائرٹی تھی۔ اچھا، اور ہم تعلیم اور صحت کی بات کر رہے تھے، تمہاری پرائرٹیز کیا ہیں؟ تو لوگ کہتے تھے کہ ہماری مہنگائی، ہماری نوکری ہے، یہ ہماری پرائرٹیز ہیں۔ تو پارٹی نے یہ طے کیا کہ جو حل ہیں وہ تو میرے پاس ہیں، ہمارے پاس ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے، مگر پبلک کنزمپشن میں ان بیماریوں کی وجہ سے جو پرابلمز بنے ہیں ان کی بات کریں گے، تو مہنگائی اور جاب لیس۔ تو اصل ڈائلاگ، اصل ڈسکشن پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک غلطی تو یہ کی کہ پہلے انہوں نے ایک نان پولیٹیکل نعرہ اٹھا لیا، ووٹ کو عزت دو۔ میں اور آپ، میرے لیے اور آپ کے لیے شاید اہم ہوگا، نیچے آدمی کے لیے اتنا اہم نہیں۔ دوسرا یہ کہ فوج کے ساتھ جو کہنا شروع کیا، اس کی بھی میں آپ کو اوپینین پول سے مثال دوں کہ پاکستان کی عوام نے فوج کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ پیدا کیا ہوا ہے، اور میں اوپینین پولز کو اس وجہ سے پرائرٹی دوں گا کہ فوج کے لیے کوئی ووٹنگ تو نہیں ہوتی، مگر اوپینین پولز میں پاپولیرٹی لی جاتی ہے۔ تو سیاسی لیڈر انکلوڈنگ عمران خان پاپولر ہوئے ہیں، مگر فوج جو بھی کمانڈر ان چیف ہو 80% سے زیادہ پاپولر رہی پاکستان میں، 82%، 83%، 84%۔ اس کے خلاف اگر بات کی جائے تو پاکستان اپنی سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ تو 2-3 انہوں نے غلطیاں کی جو غیر مناسب سی غلطیاں تھیں، اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوآپریشن کر کے معاملات اور حالات کو چلایا جائے۔ یہ کنفرنٹیشنل کیفیت جن کے اوپر الزام لگا ہے چوری کا، کرپشن کا، وہ اپنے الزام کو پاکستان کی کورٹس کے اندر، عدالتوں کے اندر لے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیصلے کو آپ سرائیں کہ بہت اچھا تھا، ایک فیصلے کو کہیں کہ بہت خراب تھا۔ سر، وہ کنفرنٹیشن ظاہر پرائم منسٹر نے گورنمنٹ آف دی ڈے نے ختم کرنی ہوتی ہے نا، کہ بات کریں گے، بات کے ساتھ وہ آتے ہی کہہ دیتے ہیں جی میں ان کو این آر او نہیں دوں گا، یہ این آر او کے لیے گورنمنٹ آف دا ڈے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایشوز جو ہیں اس کے اوپر تو عمران خان صاحب کو کمپرومائز کرنا ہی نہیں چاہیے، مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، کہ جہاں کرپشن کے ایشوز ہیں ان کو کھول کر بتا دیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے، میں تو خود کورٹس میں بیٹھا ہوں، میں تو خود پیناما ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے میں تو خود کہتا رہا ہوں بھائی ثبوت دے دو، نکل جاؤ اس سے۔ ڈنٹ ہیپن، ہے نا، ہمارے پاس ثبوت ہیں، آج تک کوئی ثبوت تو آیا نہیں، تو لہٰذا قانون تو پکڑے گا نا۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جی کیونکہ یہ سیاست ہے نا، سیاست میں اور بہت سارے چور نکل چکے ہیں یہاں سے، تو باقیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے نا، قانون تو پکڑے گا نا۔ سر، ایک چیلنج آپ کے لیے وہ تو ہے، مہنگائی کا چیلنج تو ہے، بہرحال وہ تو موجود ہے، تھریٹ ایک اندر سے آپ کو کہ یہ چیز ہے جہاں پہ آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دیگر ایشوز ہیں عوام کے،
اس پہ تشویش ہوتی ہے آپ کو؟ اس پہ نہیں، اس کے اوپر تشویش ہوتی ہے. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہی تھی. میرے سارے دوست جو منسٹرز لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر بہت سارے مثبت ایشو ہیں، 25-30 مثبت ایشوز ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو گیا، بیلنس آف پیمنٹس بہتر ہو گیا، ایکسپورٹس ہماری بڑھنے لگیں، کووڈ کا آپ نے مقابلہ کر لیا جناب، ایک کنسٹرکشن پیکیج آ گیا. پاکستان سٹاک ایکسچینج اس بات کو ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ جناب پاکستان کا فیوچر کتنا اچھا ہے. فارن پالیسی کے اندر کمال آپ نے دکھایا. بلاسفیمی دنیا کے اندر عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو بات کی، ہر اعتبار سے آپ نے پلوامہ کے بعد جو ہندوستان نے حرکت کی، جہاز بھی گرایا اور پائلٹ بھی واپس کر دیا امن کی خاطر. تو اتنی ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. احساس پروگرام 200 ارب روپے بغیر انگلی اٹھائے ہوئے ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. ریمارکیبل. پاکستان میں 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کرپشن ہو گیا وہ کرپشن ہو گیا، اس میں کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو اتنا بڑا، اور کووڈ سے جس طرح سے آپ نکلے اتنا بڑا، اور علماء کے ساتھ جو آپ کا اشتراک ہوا، جو یکساں تعلیمی نصاب کی طرف آپ کی پیش رفت جا رہی ہے، یہ سب کو انوالو کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان کے اندر اتنے سارے پازیٹیوز کے اندر دو چیزیں ہیں جن پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک گورننس مزید امپروو ہوتی رہے، اور دوسرے مہنگائی غریب والی ہے. میکرو اکانومی از ان گڈ شیپ. اچھا، یہ میکرو اکانومی کو نیچے کی معیشت کے ساتھ لنک ہونے میں سال لگتا ہے. یعنی کنسٹرکشن کا پیکج شروع ہو گیا کام، لوگوں کو ورکرز نہیں مل رہے، لہٰذا مزدوریاں لگیں گی. ٹھیک ہے جی. ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی، لہٰذا مزدوریاں لگیں گی. تو یہ افورڈیبلٹی کریٹ کر لے گا. 2 بات ہو گئی. تیسری یہ کہ مہنگائی کے اندر 3 مہنگائیاں ایسی ہیں جس کے اوپر حکومت کی پالیسیز کا اثر ہے. گندم، کیونکہ پرچیز پرائس، یوریا کی پرائس، فرٹیلائزر پرائس، یہ سب حکومت اون کرتی ہے، ماڈیفائی کرتی ہے. تو لہٰذا اس کی پرائمری ذمہ داری گندم کی قیمت پر حکومت کی رہے گی جب تک فری مارکیٹ میں نہیں آتا. بہت ساری چیزیں اجناس ہیں فری مارکیٹ میں ہیں، یہ نہیں، گندم نہیں ہے. گندم، شکر، کیونکہ اگین شوگر کین کی پرائس مقرر کرتی ہے، شکر کی، یہ سب تو شکر کی قیمت، اور آئل. ٹھیک ہے جی. ان 3 چیزوں کی قیمت کے حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ باقی سبسڈیز کہیں بھی ہوں اس کو ایفیشینٹ کریں اور سبسڈائز کریں. یہ 3 چیزوں پر اگر قابو رکھا تو لہٰذا عوام کے ساتھ اس وقت جو بھلائی ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑی چینج پاکستان کے اندر آ رہی ہے. ٹھیک، ایک کوئک بریک لے گے ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے تو پریزیڈنٹ صاحب سے جانیں گے وہ خود اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہٹ کے بہت اہم سماجی ایشوز ہیں جن پہ وہ بڑا ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں. کیا ایسا جذبہ ہے جو انہیں اس طرف لے کر آیا سماجی ایشوز کی طرف، اور مزید کون سے ایسے انیشیٹو وہ لینے جا رہے ہیں؟ کوئکلی بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدر صاحب، آپ نے بہت ساری چیزوں پہ انیشیٹو لیا جس میں خواتین کا حقوق ملکیت ہو گیا، بریسٹ کینسر کے تدارک کے حوالے سے اویئرنیس کیمپین ہو گئی، کورونا کے حوالے سے آپ نے بڑا اہم رول پلے کیا، آئی ٹی کے سیکٹر میں آپ ایک بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. ان ایشوز کی طرف کون سا جذبہ ہے جو آپ کو لے کر آیا، اور آگے کون سے ایسے ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہو گئے، سماجی ایشوز ہو گئے، جن کی طرف آپ چاہ رہے ہیں کہ انیشیٹو مجھے لینا چاہیے، مجھے آنا چاہیے اس میں؟ اچھا، سب سے پہلے آئی ٹی کو پکڑ لیں. کیوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب مجھ سے یہ نہیں کہتے کہ تم صدر بن جاؤ تو میں منسٹر آف کمیونیکیشن سے اپالوجیز کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں منسٹر آف کمیونیکیشن بننا چاہتا. اس وجہ سے کہ میں نے اپنا پہلا کمپیوٹر خریدا 1983 میں. اچھا، اس کے بعد پارٹی کے اندر میں لیپ ٹاپ سیکرٹری جنرل مشہور ہوا کہ میرا لیپ ٹاپ جو ہے 1998 سے 97 سے پارٹی کی ہر میٹنگ میں لیپ ٹاپ ضرور یاد آپ لے کے جاتے تھے سیکریٹریٹ میں بھی، اور بنی گالا بھی جاتے ہوئے آپ کے پاس. بالکل. اور اسمبلی کے اندر میری وجہ سے قانون ہم نے بدلا، ورنہ لیپ ٹاپ اسمبلی کے اندر نہیں لے جا سکتے تھے. اور اسمبلی کے اندر میں ڈیجیٹائزیشن آف پارلیمنٹ کا کام بھی کر رہا ہوں، پریسیڈنشیل انیشیٹو آن ڈیجیٹائزیشن آف پارلیمنٹ، کہ ہر کرسی پر لیپ ٹاپ فکس ہو تاکہ ٹچ سکرین کے ساتھ لوگ اپنے سارے ڈاکیومنٹس نکال لیں، سارے بلز نکال لیں. یہ جو پلندہ اتنا سارا ہوتا ہے نا بلز کا، اور وقت پر نہیں ملتا اور شور مچتا رہتا ہے کہ ہمیں بل دے دو، تو وہ سب وہاں پر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے سب کو. بالکل سب کے پاس موجود ہوگا، اور میرا اپنا سب کچھ ہوگا. تو ایک تو وہ تھا. پھر
آئی ٹی کے اندر میری کوشش یہ تھی کہ میں نے آتے ہی ایک مضمون لکھا تھا اخبار میں، 4th انڈسٹریل ریولوشن اور کمپیوٹنگ میں پاکستان کو کہاں ہونا چاہیے، اور مجھے یقین ہے، میں سمر صاحب میں بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی چیز تبدیلی آئے گی وہ آئی ٹی کے ذریعے زیادہ آئے گی۔ برک اور مارٹر کے ذریعے فیکٹریاں بنانے میں ٹائم بہت لگتا ہے، 2-3 سال فیکٹری لگانے میں ہوتا ہے، پالیسی بننے میں 1-2 سال، فیکٹری لگنے میں 2-3 سال، فیکٹری کو پروڈکشن میں 4-5 سال۔ آئی ٹی ایسی چیز ہے جو آپ آج بنائیں گے کل بیچیں گے، تو اس کے اندر ہماری سب کوششوں سے، جس میں میری کوشش بھی شامل ہوگی، پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس پچھلے 6 مہینے میں، یعنی دسمبر تک اینڈ کرتے ہوئے پچھلے 6 مہینے میں جو سارے سال 2018 میں ایکسپورٹ ہوئی تھیں وہ 6 مہینے میں ہو گئی۔ تو آئی ٹی کے اندر ایک بوم آئے گا، میں پریڈکٹ بھی کر رہا ہوں، ہے نا، وہ بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ انشاءاللہ بڑی تیزی سے چلے گی۔ تو آئی ٹی کا، اور میں کوشش کرتا ہوں، آئی ٹی منسٹر صاحب امین الحق صاحب میرے ساتھ بڑے کوآپریٹو ہیں، ہم سب مل کر بہت سارے کام آئی ٹی کے کر رہے ہیں۔ دوسری بات بریسٹ کینسر کے حوالے سے، میری وائف جو ہے وہ انہوں نے اس پروگرام کو پک کیا جب ایک دن آیا 2018 میں ہم الیکٹ ہوئے، اس کے فوراً بعد بریسٹ کینسر کا اکتوبر میں دن آ گیا، تو انہوں نے کہا یہ ایک دن سے تو لوگوں کے اویئرنیس نہیں ہوگی، تو اس کو پورے مہینے پر، تو 2019 میں پورے مہینے محنت کر کے، اکتوبر میں پورے مہینے محنت کر کر اس بات کو، اور 20 کے اندر پورے مہینے کر کے کیا، تو لوگوں کی آگہی ہونا ضروری تھا۔ آگہی سے میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں بدلیں گی۔ اچھا، تیسرے یہ کہ میں نے خواتین کے حقوق کو قرآن و سنت کے حوالے سے پک کیا کہ دیکھو وراثت تو دو، بات ہوتی ہے قائد اعظم کہتے رہے کہ جی خواتین کو مین سٹریم میں جب تک نہیں آئیں گے قومیں ترقی نہیں کریں گی، دنیا یہی کہتی ہے، جی ڈی پی ہمارا کمزور اس وجہ سے ہے کہ خواتین کی اپارچونیٹیز ہم نے لمٹ کی ہوئی ہیں۔ اور آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک بات بتا دوں کہ خواتین کو بینک پالیسی کے اندر اس حکومت نے 50 لاکھ کا انٹرپرونرشپ لون دینے کا طے کیا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر اور چیف ایگزیکٹو بینکس کے یہ کہتے ہیں کہ اس کا 5% بھی خواتین نہیں آئی آگے۔ تو لہٰذا آپ کے پروگرام کے ذریعے بڑا اہم پیغام میں دے رہا ہوں کہ خواتین جن کے ذہن میں کوئی کاروبار ہے تو وہ بینکس اس وقت پابند ہیں کہ زیادہ لونز دیں، تو وہ اس کی طرف وہ بڑھیں۔ اچھا سر، کراچی سے آپ بھی الیکٹ ہوئے تھے ایم این اے، اور بڑا مینڈیٹ دیا ایک چیز اور میں کراچی میں، ایک جو ہے باہم معذور افراد جو ہیں، جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں، ان کے لیے پاکستان کے فگرز اب یہ ہوں گے، میرا اندازہ ہے کہ 14 یا 15% باہم معذور افراد ہیں۔ پوری پاکستان کی پاپولیشن کا آپ اگر لگائیں ٹوٹل تو 2 کروڑ ہیں۔ اچھا 2 کروڑ نہیں تو 1 کروڑ تو ہوں گے، بڑی آبادی ہے۔ تو لہٰذا ان کی تعلیم کے اعتبار سے، ان کا سکل سیٹ امپروو کرنے کے اعتبار سے بے انتہا محنت کی ضرورت ہے۔ اور باہم معذور افراد دیکھو نا، جو نابینا ہے دماغ تو اس کا میرا جتنا تیز ہے نا، بلکہ زیادہ ہوگا، جو کانوں اس کی سماعت سے محروم ہے اس کا بھی دماغ مجھ سے تیز ہو سکتا ہے نا، جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہے، یہ لوگ تو وہ ہیں جن کا دماغ مجھ سے تیز ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو معاشرے کے اندر فل تعلیم کا پورے اپارچونٹی ہو اور سکل سیٹس بنا کر ان کو امپلائمنٹ دی جائے۔ کراچی سر بڑا ہیوی مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو، حق ادا کیا نمائندگی کا پی ٹی آئی نے پچھلے 2.5 سال؟ میرے خیال سے بڑی محنت کر رہے ہیں، اور وہ جو پرائم منسٹر کا جو پیکج ہے وہ تو بہت بڑا 1.2 ٹریلین کے قریب کا پیکج ہے۔ اس کے اوپر میرا مشورہ سندھ حکومت کو اور کراچی کے سارے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ اس کے اندر اگر مل جل کر کام کر لو تو آپس کی لڑائی جھگڑے ایک طرف، کراچی والوں کا تو بھلا ہو جائے گا نا۔ تو یہ ضرورت ہے، کراچی کے اندر کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ سر کوئکلی 27 فروری آ رہا ہے، سرپرائز ڈے، کوئکلی ذرا بتائیے گا کہ 26 تاریخ کو کیا کیفیت تھی، کیا جذبات تھے، اور پھر 27 کو جب آپ نے سنا کہ ہم نے انڈیا کے 2 طیارے مار گرائے، جب خبر پہلے ملی آپ کو تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ 2 سال پیچھے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جذبات کیا تھے جناب علی، کہ میں آپ عکاسی نہیں کر سکتا ان جذبات کی۔ یعنی وہ کیفیت تھی کہ جس کے اندر آپ کہتے ہیں نا آدمی گردن اٹھا کر پھر چلتا ہے نا، اور ایک صدر پاکستان جو امانت ہے لوگوں کی ہے، اس کو کتنا فخر ہوا ہوگا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ عوام کی عزت کا بچاؤ ہوا ہے نا، کہ دشمن نے حملہ کیا اور آپ اپنے لمیٹڈ سورس، آپ اس کے 1/6 ہیں، بالکل ایسے ہے نا، ہر اعتبار سے نیومیریکل اسٹرینتھ میں ہم ان سے 1/6 ہیں ہر اعتبار سے، مگر جو بہادری کا جذبہ ہے، جو شہادت کا جذبہ ہے، اس کا کوئی نیم البدل ہے ہی نہیں۔ بالکل
سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت. ناظرین، آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.